बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये है जम्मू कश्मीर डिजिटल, आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। नाजरीन, आज हम बात करेंगे अवामी एक्शन कमेटी ने आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की शदीद मुखालफत की है और उनके फ़ैसलों को मुस्तरद कर दिया है। इस पे हम बात करेंगे आपसे और हम आपको एक पैगाम सुनाएंगे जो कोर कमेटी के अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर हैं शौकत नवाज मीर, उनका कि वो क्या कह रहे हैं और इस जो सियासी जमातों ने आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की है इसके ऊपर। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इनवार हुकूमत जो बनी थी, इनवार उल हक को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए जो इलेक्शन हुए थे उसके ख़िलाफ़ जो राजा फ़ारूक हैदर साहब ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की हुई है उसके ऊपर कल समाअत होगी। आज हाई कोर्ट में समाअत थी। हाई कोर्ट में समाअत इस वजह से नहीं हो सकी कि एक बार फिर जो हाई कोर्ट का बेंच था वो पूरा नहीं था और कल सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत होगी। अहम तरीन समाअत है, इस पे हम बात करेंगे और इस केस के दीगर जो पहलू हैं उन पे भी हम तज्जिया करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर के शुमाली इलाकों में और शुमाली अजला में जो क्लाउड ब्रस्ट और सैलाब की वजह से तबाही हुई है, उस तबाही से जो नुकसानात हुए हैं, वहाँ पे जो लोगों का नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, हुकूमत क्या कर रही है। वफाकी वज़ीर आज आए थे, वफाकी वज़ीर आबी वसाइल जनाब मोइन भुट्टो साहब आज आज़ाद कश्मीर में गए थे जायज़ा लेने के लिए तबाही का। वफाकी हुकूमत क्या कर रही है और हमारी आज़ाद कश्मीर हुकूमत जिसका ये मैंडेट है वो क्या कर रही है, क्या वो भी अवाम के लिए कोई काम कर रही है यानी, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब एजाज़ अब्बासी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला बाग के सेक्रेटरी जनरल हैं जनाब राजा मसूद रहमान एडवोकेट साहब। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। राय साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे जो इनवार इलेक्शन केस है जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ज़ेर समाअत है। हाई कोर्ट में गुज़श्ता 8-9 माह से ये केस ज़ेर समाअत रहा, लेकिन उसकी जो समाअत थी बड़ी सुस्तरवी का शिकार थी, जिस पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि इसकी जल्द समाअत की जाए और कुछ और इशूज़। तो आपकी क्या मालूमात हैं कि ये जो कल समाअत होने जा रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट इसकी समाअत तेज़ करने की हदायत हाई कोर्ट को देगी या खुद ये केस सुनेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर डिजिटल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया आज़ाद कश्मीर के अवाम से मुखातब होने के लिए। पहली बात यह है जी कि आज़ाद कश्मीर में जो मौजूदा जो वज़ीर-ए-आज़म है अनवार उल हक, ये इंतहाई बददियानत और डिसऑनेस्ट आदमी है। इसने सबसे पहले हमारे कायद इमरान ख़ान की कमर में उसने छुरा घोंपा, उसने फ्रॉड किया और उसने इमरान ख़ान के साथ गद्दारी की। और इसका जब से ये आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस तरीके से ये रात के 2 बजे ये वज़ीर-ए-आज़म बना है और एक फ्रॉड और बददियानती के ज़रिए, और ये तो शोर शट जो है ना आज़ाद कश्मीर उस वक्त वोट तो पीटीआई वालों ने भी दिए थे, भले दिए, लेकिन वो भी उसने गद्दारी की। उसने ये तो कहा ना कि पहले कि हम पीटीआई के साथ ही हूँ, लेकिन जब वो बन गया तो उसने कहा जी कि मैं तो सारे लोगों ने मुझे वो मुंतखब किया है। उसने तो इमरान ख़ान के साथ, इमरान ख़ान की पार्टी के साथ, इमरान ख़ान के साथ गद्दारी की है और वो बहुत उसूली अपना वो बन रहा है कि उसूल पसंद मैं इंसान हूँ, तो उसकी उसूल पसंदी भी आया हो गई। और उसके साथ साथ ये जो शोर शट इसकी नाअहली का केस है आज़ाद कश्मीर के अंदर। बहुत सिंपल सी बात है कि जब आज़ाद कश्मीर का वो जो स्पीकर थे, स्पीकर की मौजूदगी में ना तो उसने कोई रिज़ाइन दिया ना कुछ किया, और उसने जो है ना आगे वो प्राइम मिनिस्टर का वो वज़ीर-ए-आज़म को वो बन गया। तो लिहाजा ये है कि बुनियादी तौर पर यह है कि इसको तो मैं ये समझता हूँ एक छोटा सा कानून के तालिब-इल्म होने की हैसियत से कि आज़ाद कश्मीर के जो जजेज़ हैं हमें उन पर पूरा यकीन है कि वो बहुत अच्छे उनके फ़ैसले रहे हैं आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए। और हम ये तवक्को रखते हैं, आज़ाद कश्मीर के अवाम ये तवक्को रखती है कि इसकी नाअहलियत का केस वो जल्द वो इस पर वो फ़ैसला सुनाएंगे। और मैं समझता हूँ कि इसको तो ये तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का जो नाम है वो भी नहीं लिख सकता है। मसूद साहब, आप चूँकि कानूनदान है, आप बेहतर जानते हैं कि कानून की एक इस्तेलाह है जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो 8 माह 9 माह ये केस हाई कोर्ट में पड़ा रहा, वहाँ एक बेंच बना, वो बेंच खत्म हुआ, दूसरा बेंच बना, दूसरे बेंच ने भी अभी 2 माह हो गए मेरा ख्याल है इस बात को, तो अभी तक इसकी समाअत नहीं हो रही प्रॉपर। आज भी इसकी तारीख मुकर्रर थी लेकिन जज साहब मौजूद नहीं थे, पैनल जो उनका बेंच था वो पूरा नहीं था, इस वजह से समाअत नहीं हो सकी। तो ये इंसाफ की ताख़ीर हो रही है। तो क्या आप समझे ये 8-10 महीने पहले, अगर ये 6 महीने पहले इसका फैसला आ जाता, अगर इन्वॉल्व सब लिजिट है, सही तरीके से इक़्तिदार में आए हैं, वो इलेक्शन दुरुस्त है, तो ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए। अगर
نہیں ہے تو یہ کیوں انہیں اتنا ٹائم دیا جا رہا ہے؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کے بڑے اچھے ریکارڈ ہیں، واقعی ہوں گے ریکارڈ، لیکن کیا یہ سیاہ دبا نہیں ہماری عدلیہ کے اوپر بنے بالکل گا؟ سیاہ دبا بھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے انوار الحق کو آزاد کشمیر کے عوام پہ مسلط کیا گیا، اور جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے یا جو بھی آزاد کشمیر کے اندر جو عوامی حقوق کی جو تحریکیں چل رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام کے اوپر اس طرح کے رات کے 2 بجے جب آزاد کشمیر کے عوام پہ جب فیصلے مسلط کیے جائیں گے تو آزاد کشمیر کا جو نوجوان ہے وہ باشعور بھی ہے، سیاسی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، اپنے شعوری اعتبار سے نہیں، بھی۔ یہ رات 2 بجے والی بات اس لیے قابل اعتراض ہے کہ یہ آزاد کشمیر کا نظام تنویر اللہ صاحب کے دور سے ہی یا عمران خان صاحب آپ کے قائد ہیں ان کے دور سے ہی یہ دن کی جو ہے شفٹ، رات کی شفٹ منتقل ہو گئی تھی، یہ اس دور میں اب یہی وہی نظام چل رہا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح مسلط کیا گیا اس کے اوپر آپ اعتراض کر رہے ہیں۔ ہاں، وہ مسلط جس طریقے سے کیا گیا، اور جو اس کا جو طرز عمل تھا، اور اس نے آزاد کشمیر کے اوپر دیکھے نا، یہ آزاد کشمیر کے عوام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے نا کہ پورے ایم ایل اے کو اکٹھا کر کے ایک بندے کو جو ہے نا وہ پرائم منسٹر بنا دیا گیا، اور پھر اس نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے سارے لوگوں کو اس نے وزیر رکھا ہوا ہے اور کچھ لوگوں کو اس نے مشیر رکھا ہوا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس طرح جب آزاد کشمیر کا جو عوام کے جو پیسہ ہے، جو ان کے جو فنڈز ہیں، وہ حکمران اشرافیہ کے پاس جب جائے گا تو پھر آزاد کشمیر کے لوگ تو چیخیں گے، اس کے خلاف تو عالم بغاوت وہ بلند کریں گے۔ اچھا اعجاز بھائی صاحب، اب آپ کی طرف آتا ہوں، یہی سوال لے کے کہ سپریم کورٹ میں کل سماعت ہے، آج ہائی کورٹ میں سماعت تھی، آج ایک بار پھر ہائی کورٹ میں یہ سماعت نہیں ہو سکی کہ بینچ پورا نہیں تھا، 2 رکنی بینچ ہے، 2 جج اکٹھے نہیں تھے، تو کل سپریم کورٹ میں ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے گی؟ یہ جو 8 مہینے سے کیس پڑا ہوا ہے، جس طرح فاروق حیدر صاحب نے اپیل کی ہے، جو راٹھور صاحب جی بہت شکریہ۔ وہ سپریم کورٹ کے سامنے یا ہائی کورٹ کے سامنے تو ایک سیدھا سادہ سوال تھا کہ انہوں نے ایک لائن کا وہ ایک وضاحت کرنی تھی کہ آیا کوئی بندہ آئینی ایک پوزیشن پر رہتے ہوئے دوسری آئینی پوزیشن کا الیکشن لڑ سکتا ہے نہیں لڑ سکتا، بھائی اتنی سیدھی بات تھی۔ اب ہائی کورٹ نے باوجود 10 مہینے لیٹ کر دیا، اور سپریم کورٹ میں صبح جو سپریم کورٹ کی تاریخ ہے، اور شاید کچھ وکلاء کا موقف یہ ہے کہ ٹیکنیکل بنیادوں پر ہو سکتا ہے کوئی شارٹ سے سپریم کورٹ اگلی تاریخ دے دے، تو ہائی کورٹ نے 4 ستمبر کی تاریخ دے دی ہے۔ سپریم کورٹ نے از خود اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں دینا، انوار الحق صاحب کی اہلیت نااہلیت پر فیصلہ نہیں دینا، انہوں نے ڈائریکٹو جاری کرنا ہے ہائی کورٹ کو کہ آپ اس کیس کا فیصلہ جلد کریں، 1-2 سماعتوں میں مہینے کے اندر کریں، یا کوئی اس طرح ٹائم فریم ان کو دے سکتے ہیں، فیصلہ الٹیمیٹلی ہائی کورٹ نہیں کرنا ہے۔ تو میرے خیال میں جس طرح کے سوالات اٹھے ہیں آزاد کشمیر میں، وکلاء برادری میں، سیاسی حلقوں میں، اور ہائی کورٹ کے حوالے سے، تو سپریم کورٹ کے پاس شاید ویسے تو قانونی اختیار بالکل ہے، وہ وسیع تر اختیارات کے مالک عدالتیں ہیں دونوں، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ، لیکن میرے خیال میں کم ہے آپشن ان کے پاس کہ وہ اس کو لمبی دیر ڈیلے کریں۔ سپریم کورٹ نے 1-2 تاریخوں میں خیال یہی ہے کہ ہائی کورٹ کو ہدایت دینی ہے کہ آپ اس کو مزید لیٹ نہ کریں، جلد اس کا فیصلہ سنائیں۔ فیصلہ جو مرضی دے ہائی کورٹ، ظاہر ہے وہ اس کو صادری اختیار ہے، لیکن وکلاء اور قانونی ماہرین جتنے ہیں ان کی رائے یہی ہے کہ اس میں سیدھی سادھی انوار الحق صاحب کی الیکشن کی جو ایک پروسیس تھا اس کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ قانونی اور آئین کے روح سے وہ ویلڈ نہیں ہے۔ اچھا راجہ صاحب، آپ نے ابھی بات کی ابتدا میں انوار الحق صاحب کو آپ نے بددیانت قرار دیا، اور آپ نے کہا کہ انہوں نے غداری کی انوار الحق سے۔ انوار الحق صاحب ہمیشہ سے گڈ گورننس، اگر آزاد کشمیر میں اس اصطلاح کی میں کہوں ایجاد، تو وہ ایجاد ہی انہوں نے کی تھی گڈ گورننس کی۔ جب تک یہ وزیر اعظم نہیں بنے تھے تو یہ گڈ گورننس کے بڑے لمبردار تھے، آج بھی پارسائی کے بھی وہ دعوے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے لقمہ حرام سے نفرت ہے، وہ اپنے حکومت کو ایک ماڈل کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے عوام ان کے اس بیانیے سے متفق ہیں یا مطمئن ہیں؟ بالکل مطمئن نہیں۔ دیکھیں نا، بنیادی طور پہ بات سمجھنے والی یہ ہے کہ ایک آدمی جو اپنے آپ کو بہت پارسا کہہ رہا ہے، بہت آئین اور قانون کا جو ہے نا پابند کہہ رہا ہے، تو وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وہ تو لڑا ہے الیکشن پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے، اور جب عمران خان پہ مشکل وقت آیا، پاکستان تحریک انصاف پہ جب مشکل وقت آیا، تو اس نے عمران خان کی کمر میں چھرا گھونپا، اور اس نے پی ٹی آئی کے اندر ایک فارورڈ بلاک بنا کے تو وہ پرائم منسٹر بن گیا جا کے، اور عمران خان کو یا پارٹی کے ساتھ اس نے غداری کی ہے۔
اب بنیادی سوال یہ ہے کہ جب اس کی بنیاد ہی جو ہے نا غلط ہے تو اس سے ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر کوئی وہ گڈ گورننس پیدا کرے گا یا آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کے حقوق کی بات کرے گا یا آزاد کشمیر کے اندر ابھی آپ دیکھ لینا کہ کتنی انہوں نے قانون سازی کی ہے اپنے اس ٹینیور کے اندر یا آزاد کشمیر کے لوگوں کی فلاح کے لیے کیا بہتری کی ہے. پورا آزاد کشمیر اس کے خلاف جو ہے نا وہ سراپا احتجاج ہے. ہر گلی محلے کے اندر جو ہے نا وہ ایک سراپا احتجاج ہے. سرکاری دفتر میں ہر سرکاری. اور یہ دیکھیں نا کہ اسی کے دور میں تو آزاد کشمیر کی جو پولیس فورس ہے جو سرکاری ہے پولیس فورس اسے کبھی اس طرح کا احتجاج نہیں کیا ہے, اسٹرائک نہیں ہوئی ہے. اور اس کے دور کے اندر ہی جو ہے نا پولیس جو ہے نا پورے آزاد کشمیر کی پولیس باہر سڑکوں پہ آ گئی اپنا حق لینے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو انوار الحق کی نااہلی اور ناکامی ہے کہ جس بنیاد پہ آزاد کشمیر کے ہر مکتبہ فکر کا جو آدمی جو ہے نا پریشان ہے. آزاد کشمیر کے اندر ایک انارکی کی ایک صورتحال ہے اور وہ اس نے خود دیکھیں آزاد کشمیر کے جو عوام ہیں وہ پاکستان کے عوام سے بے پناہ محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں. پاکستان کی حکومتوں سے یقیناً آزاد کشمیر کے لوگوں کو ناراضگی ہوگی, ساری باتیں ہوں گی, سارے معاملات ہوں گے, لیکن انوار الحق نے پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام کے درمیان بھی ایک جو ہے نا ریاست پاکستان کے خلاف نفرت پیدا کی, مطلب ایک بڑی نفرت پیدا کی ہے. اور آزاد کشمیر کے لوگوں پہ جب بھی کوئی مشکل وقت آئی ہے پاکستان کے عوام ہمیشہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ, زلزلہ ہو اور کوئی مشکل صورتحال ہو ان کے ساتھ. پاک فوج کا کردار بڑا بنیادی رہا ہے ہمیشہ سے. ہر جب بھی آفت سماوی آئی یا کسی قسم کا کوئی نقصان ہوا آزاد کشمیر کے اندر تو پاک فوج نے ہمیشہ جو ہے کلیدی کردار ادا کیا. سارے اداروں نے, لیکن برحال ہم پاکستان کے عوام کے جو ہے نا اسپیشلی پورے پاکستان کے عوام کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک بڑی مشکل صورتحال میں ہمارے کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے ایک جو ہے نا ان کا کردار رہا ہے. اچھا اعجاز بھائی صاحب, بات ہو رہی تھی گورننس, گڈ گورننس کی. انوار الحق صاحب نے بجٹ میں پہلی بار انٹروڈیوس کیا, گزشتہ سال کے بجٹ میں بھی اور حالیہ جو بجٹ ہے اس میں بھی ایک نئی جو ہے نا انہوں نے آپ کہہ رہے ہیں کہ منطق نکالی کہ متفرق اور گورننس. اب 2 ارب روپے اس کے لیے سالانہ مختص کیے. یہ کوئی بریک ڈاؤن اس کا ہوگا, یہ پیسے کہاں پہ 2 ارب روپے آخر جا کہاں پہ رہا ہے؟ من صحت میں نہیں جا رہا, ہیلتھ کارڈ کے 2 ارب ابھی تک نہیں دیے گئے, لوگ مہنگا علاج کرانے میں مجبور ہیں. انہوں تو یہ چاہیے تھا کہ یہ 2 ارب اٹھا کے آپ, انہوں نے اس بار پچھلے سال کے بجٹ میں بھی کہا تھا کہ ہیلتھ کارڈ جو ہے نا جاری کریں گے. اس بار بھی انہوں نے بجٹ تقریر کا حصہ تھا یہ وزیر خزانہ کی کہ ہیلتھ کارڈ شروع کریں گے. ابھی تک ہیلتھ کارڈ شروع نہیں ہوا اور یہ 2 ارب روپیہ متفرق اور گورننس یہ کہاں پہ جا رہا ہے؟ وہ جو ہیلتھ پیکیج اور صحت کارڈ اور اس طرح کی چیزوں کے لیے انہوں نے الگ سے 5-6 ارب کے کوئی فنڈ رکھے ہوئے ہیں. وہ کدھر گئے, کیوں نہیں؟ وہ ابھی تک وہ پچھلے دنوں میرے خیال میں ادھر بیٹھے ہوئے شاید عمر صاحب نے کسی آزاد کشمیر کے وزیر صحت سے بات بھی کی تھی تو وہ کہہ رہے تھے اگلے 1-2 مہینے میں اس بات کے امکانات ہیں کہ ہم صحت کارڈ جاری کر دیں گے. لیکن ظاہر ہے وہ یہ پچھلے سال بھی وہ یہی بات کر رہے تھے. یہ اب نیا سال شروع ہوا ہے تو اس سال بھی ابھی 2-4 مہینے اور مانگتے ہیں. لگتا یہ ہے کہ الیکشن کے قریب جا کر ہو سکتا ہے جاتے جاتے دے جائیں, الگ بات ہے. یہ متفرق کی جو بات کہتے ہیں اصل میں یہی ہے نا, یہ شکر کریں کہ اب آزاد کشمیر کے عوام کے سامنے بجٹ کے وعدہ شمار کم از کم آنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ بجٹ کیا ہے. آپ پوری بجٹ, یہ بریک ڈاؤن تو آپ پوری بجٹ بک کھول کر دیکھیں, اس میں وزیر اعظم کے جو اخراجات ہیں ان کا کہیں ذکر نہیں ہوگا, وہ اسی طرح کے اخراجات ہوتے ہیں. ایک دفعہ مجھے کسی نے بتایا جی کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر روزانہ کوئی 10 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے. میں حیران رہ گیا. تو میں نے اس کے عدد شمار اکٹھے کیے تو پتہ یہ چلا کہ سال کی 34 کروڑ روپیہ وزارت وزیر اعظم سیکریٹریٹ وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ ہے. اس سال انوار الحق خود تسلیم کرتے ہیں کہ یہ خرچہ 64 کروڑ روپے ہے. اب اس 64 کروڑ کو روزانہ کی بنیاد تک آپ تقسیم کریں تو یہ 18-19 لاکھ روپے بنتا ہے ایک دن, جو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم جمہوری وزیر اعظم خرچ کر رہا ہے. اب اور میں یہ نہیں کہتا اور میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں انوار الحق صاحب کو چیک کاٹ کے گھر لے جاتے ہوں گے, لیکن سسٹم ایسا بنا دیا گیا ہے آزاد کشمیر میں, ایسا سسٹم بنا دیا گیا ہے کہ شتر بے مار. اور آپ کو اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جو بجٹ تھا پچھلی دفعہ 28 ارب روپے کا, ان میں سے پورا سال گزرنے کے بعد پتہ لگا جی 22 ارب کا بجٹ 23 ارب کا خرچ ہوا ہے. تو 5-6 ارب روپے جو بچتا تھا وہ آخری دن 30 جون کی رات کو فائلوں کے اندر کاغذوں میں پورا پارا کر کے وہ خرچ کر دیا گیا سارا. اور یہ جو سیکرٹ فنڈ ہیں, یہ جو متفرق اخراجات ہیں, یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں, یہی بنیادی طور پر وہ پیسہ ہے جو کہ مل ملاپ کر کے اندرون خانہ ان سارے لوگوں نے ایک جتھا, یہ ایک مافیا ہے, یہ کٹیل بنایا ہوا ہے انہوں نے, جو مل جل کر خرچ کرتے ہیں اور ان کی بینک تک نہیں لگنے دیتے کہ یہ پیسے کہاں پر خرچ کر رہے ہیں. کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے, کوئی آڈٹ میں سامنے نہیں آتی, کوئی کچھ چیزیں نہیں ہوتی. یہی دیکھیں نا, یہی وہ 2 نمبریاں ہیں
جن کی وجہ سے آزاد کشمیر کی میں نہ تو ان کی کام کر رہی ہے یہ جو کیا کمیٹی کہتے ہیں جی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی، نہ احتساب والے ادارے کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے جب مل جل کر آزاد کشمیر کے وسائل کو لوٹنے کا راستہ ہموار کیا تو پھر صورتحال یہ ہوئی کہ آزاد کشمیر میں ایکشن کمیٹی کے نام سے لوگوں نے اٹھ کر ان کے ہاتھ میں ان کی ہاتھ پکڑنا شروع کر دیا ہے، اور لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ بتائیں کہ یہ آپ کا بجٹ جو متفرق اخراجات کے نام پر، یہ سیکرٹ فنڈ کے نام پر، یہ جو گاڑیوں کی مینٹیننس کے نام پر، یہ جو سابق لوگوں کو آپ ایک 10 دن کا ایم ایل اے ہو تو اس کو بھی آپ نے پینشن مقرر کی، اور یہ کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ تو اس کے بعد سارا یہ جو ان کو مشکل پڑی ہے، تو اب لوگوں کو شوشہ چھوڑ رہے ہیں، آپ کے کان میں بھی، میرے کان میں بھی، مسعود صاحب کے کان میں بھی، عام آدمی کے کان میں بھی، کہ آزاد کشمیر کے نظام کو خطرہ ہو گیا جی، نظام کو خطرہ، یہ چلے اس نظام پہ تو یہ بنیادی طور پر گڑبڑ ہے، یہ بنیادی طور پر مالی بے ضبطگی ہے، یہ بنیادی طور پر یعنی وہ ڈسپلن کی، یعنی مالیاتی جو ڈسپلن ہے اس کے باہر سے یہ چیزیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ چیزیں چھپانا چاہ رہے ہیں، لیکن اب چیزیں نہیں چھپتی، یہ باہر آئیں گی اور ان کو جواب دینا پڑے گا۔ اچھا رائے صاحب، اب ہم بات کرتے ہیں جو آزاد کشمیر میں یہ گزشتہ دنوں میں مونسون کی بارشوں کی وجہ سے سیلاب آئے، کلاؤڈ برسٹ ہوئے، یہ پہلی بار یہ سال ہی زیادہ واقعات ہوئے، اس سے جو نقصانات ہوئے اس سے حکومت آزاد کشمیر اس کے ازالے کے لیے، عوام کی سہولت کے لیے کیا کر رہی ہے، عوام کی بحالی کے لیے کیا کر رہی ہے؟ وفاقی وزیر جو ہیں برائے آبی وسائل میاں معین بھٹو، وہ آج آزاد کشمیر گئے تھے جائزہ لینے کے لیے۔ آزاد کشمیر کا کوئی بھی وزیر ہم نے کسی بھی حادثے والی جگہ پہ جاتے ہوئے نہیں دیکھا، حالانکہ وہ آزاد کشمیر میں رہتے ہیں۔ کل کوٹلی میں ایک مین جو روڈ ہے ضلع پونچھ سے ملانے والی، وہاں پہ لینڈ سلائیڈ ہوئی تو کوئی بھی وزیر مقامی کوٹلی میں بھی شاید موجود ہوئے ہوں گے۔ حلقہ راج محل کو سٹی کوٹلی سے ملاتی ہے، ظفر ملک صاحب وزیر ہیں وہاں کے، کوئی پتہ نہیں کیا کوئی حکمران مطلب ہے یہ سمجھتا ہی نہیں ضروری کہ یہ جو آفات آ رہی ہیں تو لوگوں کو اعتماد میں لے، لوگوں کو کم از کم یہ احساس دلائیں کہ حکومت موجود ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت ایسا کیوں کر رہی ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ہماری آزاد کشمیر حکومت کی نااہلی اور ناکامی ہے۔ دیکھیں 18 تاریخ کو موسمیات والوں نے پہلے سے یہ کہا ہوا تھا کہ کلاؤڈ برسٹ ہوگا اور آزاد کشمیر کے اندر شدید بارشیں ہوں گی، اسپیشلی مظفر آباد اور اب یہ جتنا بھی پہاڑی علاقہ ہے سارے حوالے سے انہوں نے کہا ہوا تھا۔ ابھی آپ دیکھیں نا کہ جب حکومت نے موسمیات نے پہلے سے ان کو کہہ دی ہے تو پھر انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر چھٹی نہیں کی، اس دن چھٹی ہونی چاہیے تھی، پہلے سے جو ہے نا ہونی چاہیے تھی، اور بہت افسوسناک پورے آزاد کشمیر کے اندر ہی بچے اسکولوں کو پہنچے، بارشیں شروع ہو گئی۔ میں بھی اس دن باغ کے اندر ہی موجود تھا، اور جب راولہ کوٹ میں وہ ہماری ایک بہن جو بہت ہی اس کا ہمیں افسوس ہے ڈاکٹر گلے لالا، جب اس کی گاڑی وہ چلی گئی پانی کے اندر، 3-4 اور گاڑیاں وہاں پہ چلی گئی اور ہماری خواتین وہاں پہ پھنس گئی، اس خاتون جو ہے نا وہاں پہ اس پانی میں بہہ کے شہید ہو گئی۔ اس کے بعد آزاد کشمیر کی حکومت کو خیال آیا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا شعبہ کہاں گیا، کدھر گیا، اور اس وقت انہوں نے ایک ہفتہ پہلے بنجوسا جھیل کے باہر انہوں نے وہاں پہ ریہرسل کی، بڑے مظاہرے کیے، شو کیا بڑا کام، اور ادھر جو ہے نا اس وقت انہوں نے ان کی نااہلی اور ناکامی دیکھیں کہ اس وقت انہوں نے چھٹی کی، اور اس وقت آزاد کشمیر کے اندر نہ موبائل چل رہے تھے، نہ کوئی جو گاڑیاں والے ہیں وہ وہاں پہ پہنچ سکے۔ اتنی ایسی آزاد کشمیر کے اندر ایسی صورتحال تھی کہ وہاں پہ لوگ جو ہے نا دوڑ رہے تھے، خواتین دوڑ رہی تھی، اس لیے کہ پانی فوراً وہاں پہ آ جاتا ہے پورے آزاد کشمیر کے اندر۔ تو انہوں نے ایک فوج ظفر موج رکھی ہوئی ہے، ان کی عیاشی کے لیے ایک اڈا بنایا ہوا انوار الحق نے آزاد کشمیر کے اندر۔ اس کو آزاد کشمیر کے عوام کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ کوئی صحت کی سہولت ہے، نہ پہ وہ وہاں پہ جو ہے نا ادھر کہیں لوگ تو پانی میں مر رہے ہیں، کہیں اسپتالوں میں مر رہے ہیں، کہیں کسی جگہ پہ جو ہے نا وہ مر رہے ہیں، نہ وہاں پہ کوئی ادارے کام کر رہے ہیں۔ سارے ادارے آزاد کشمیر کے اندر جو ہے نا مفلوج ہوئے ہوئے، اور ساری چیزیں اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، وہ نہ تو کسی کو اختیارات دے رہا ہے، نہ آگے کو اس کی جو ہے نا کوئی ڈسپلن ہے، تو نہ وہ سارے آزاد کشمیر کے لوگ جو ہے نا بے یار و مددگار جو ہے نا ایسے ہی پڑے ہوئے۔ اچھا اعجاز بھائی صاحب، یہ جو سیلاب کلاؤڈ برسٹ حکومت کی طرف سے کوئی اس طرح نہیں دیکھنے میں آیا کہ اس سے کوئی ذمہ داری کا احساس ہے، یا اسے کوئی عوام کے مصائب کا انہیں کوئی احساس ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا فیلئر نہیں ہے یہ جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں، اور اب جو آگے 3-4 دنوں میں متوقع ہیں کوئی ان کی طرف سے کوئی چیز دیکھی نہیں جا رہی؟ یہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کے پاس تو ویسے بھی کیپیسٹی نہیں ہے، نہ ان کے کیپیبلٹی ہے اس طرح کی چیزوں کی ظاہر ہے، لیکن یہ ویسے بارشیں بھی بہت زیادہ کلاؤڈ برسٹ کی شکل میں ہیں،
بہت زیادہ خوفناک ہوئی ہیں. اور آپ نے دیکھا وہ CMA والوں نے جو جاری کی ہے فہرست جاری کی ہے اس کے مطابق 29 لوگ آزاد کشمیر میں یہ حالیہ یہ چند دنوں میں جو جام بحق ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی سروے کر کے ادھر ادھر. ویسے تو زیادہ متحرک ہم نے مقامی لوگوں کو دیکھا ہے. آج میں دیکھ رہا تھا نیلم دریا میں جو گاڑی گر گئی تھی لوگ رسیوں کے ساتھ کھینچ کر گاڑی کو خود باہر نکال رہے تھے. یا جماعت اسلامی کی الخدمت فاؤنڈیشن یا مختلف اور جو NGOs کام کرتی ہیں آزاد کشمیر میں وہ ہر جگہ شہید فاؤنڈیشن ہے وہ ہر جگہ ہاں نہیں بہت ساری NGOs وہ ہر جگہ نمایاں نظر آ رہی تھی. لیکن حکومت ہی ہمیں کچھ نہیں دیکھا. ان کی آنیاں جانیاں ہی ہمیں نظر آئی ہیں. بہت اطلاع تو انہوں نے دی ہے کہ ہم سروے کر رہے ہیں لوگوں کو معاوضہ دیں گے اور مرنے والوں کو بھی زخمیوں کو بھی جو گھر ان کے ڈیمیج ہو گئے ان کو بھی معاوضہ دیں گے. لیکن اب نظر فی الحال کچھ نہیں آ رہا. ہم معاوضہ تھوڑا بہت دے سکتے ہیں ظاہر ہے وہ تو ایک رواج بن گیا ہے پیسہ مفت میں اکٹھا ہوتا ہے ظاہر ہے. آج اسی سلسلے میں وفاقی حکومت کے جو وزیر ہیں معین بھٹو وہ بھی نصر آباد گئے ہیں. انہوں نے بھی جا کر STM حکام سے اور آزاد کشمیر گورنمنٹ سے ملاقات کی ہے اور میرے حال میں وفاقی حکومت بھی کوئی پیکیج تیار کر رہی ہے ان لوگوں کے لیے. ویسے تو بونیر اور ان علاقوں میں سوات شانگلہ اور یہ جو سوابی اور یہ علاقے ہیں KP کے علاقے ہیں ان میں بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے. خاص کر یہ جو بونیر ہے اس میں تباہی ہوئی ہے. لیکن آزاد کشمیر کے اندر بھی انہوں نے سروے شروع کیا ہوا ہے اور خیال یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی مدد سے آزاد کشمیر کی جو متاثرین ہیں ان کے لیے کوئی ملے گا اور آزاد کشمیر گورنمنٹ بھی اپنے خود دے گی. لیکن جہاں تک لوگوں کو مشکلات سے فوری طور پر ریلیف دینے کا کام ہے جیسے عوامی امداد کے ادارے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ پہاڑوں میں بستے ہیں ہمارے لوگ دریا کراس کرنے کا خود ان کو تیراکی اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں یا دلیر ہیں یا ندی نالے پار کر لیتے. یہ صورتحال نہ ہوگا کہ یہ حکومتوں پر پڑے نا تو بارشوں میں آدھی دنیا مر جائے اور ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی اور نہ یہ لوگوں کو بچانے کی پوزیشن میں ہے. یہ صورتحال ہے. اچھا اب ہم آتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی بمقابلہ سیاستدان آزاد کشمیر کی جو سیاسی جماعتیں ہیں. آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں نے ایک آل پارٹیز پہلے خفیہ آل پارٹیز کانفرنس کی پھر ابھی ایک آل پارٹیز کانفرنس کر کے عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مظاہرہ ہی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ گزشتہ 2 سال جب عوامی ایکشن کمیٹیز کی ایکٹیویٹیز تھی تو سیاسی جماعتیں غیر فعال رہی تھی. اب چونکہ الیکشن آ رہے ہیں تو اگر یہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ اگر اس مرتبہ ہم غیر فعال رہتے ہیں تو ممکن ہے کہ سیاست میں انہیں نقصان ہو الیکشن میں انہیں کوئی بڑا جو ہے نا کوئی سیٹ بیک دیکھنا پڑ جائے. اس وجہ سے وہ متحرک ہوئے ہیں. تو عوامی ایکشن کمیٹی نے آل پارٹیز کانفرنس کے فیصلوں کو یکسر مسترد کر دیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر وہ کھل کر عوامی ایکشن کمیٹی کے حق میں آ گئی ہے اور انہوں نے اس جو آل پارٹیز کانفرنس تھی اس کو مسترد کیا ہے اور عوامی ایکشن کمیٹی کی کال کی حمایت کی ہے. رائے صاحب آپ چونکہ ضلع باغ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں متحرک آپ رہنما ہیں آپ عوامی ایکشن کمیٹی چونکہ وکیل ہونے کی وجہ سے آپ ان کی کارکردگی سے بھی بخوبی علم ہے آپ کو ان کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب عوامی ایکشن کمیٹی اور جو سیاسی جماعتیں ہم نے سامنے آ رہی ہیں تو اس کا نقصان ریاست کو نہیں ہوگا؟ اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ جب آزاد کشمیر کی جو ہے نا حکومت مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے انوار الحق کی اس لیے کہ وہ خود بددیانتی کی بنیاد پہ وہ پرائم منسٹر بنا ہوا ہے جس کا پرائم منسٹر رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ابھی چھٹیاں ختم ہو جائیں گی اور چھٹیوں کے بعد جو ہے نا سپریم کورٹ کا جو بینچ بیٹھے گا وہ بہتر عوام کے. چھٹیاں بھی 1.5 مہینے سے ہے نا کیس 10 مہینے سے چل رہا ہے وہ چل رہا ہے لیکن ڈیلے ہو گیا. لیکن ابھی جو فوری طور پہ جو ہے وہ چھٹیوں کی وجہ سے جو ہے ابھی فی الحال اس وجہ سے انشاءاللہ ہمیں امید ہے آزاد کشمیر کی عدالتوں پہ ہمیں یقین ہے کہ دیر آیا درست آیا انشاءاللہ اب مزید اس کے اندر دیری نہیں ہوگی بہتر آزاد کشمیر کے عوام کے حق میں فیصلہ آ جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی یہ جو ساری جماعتیں جو ہے نا وہ مل بیٹھی ہیں اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف جو ہے نا آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے اور طاقت سے نپٹیں گے. تو اس پہ ہمارے قائد عمران خان نے بہت پہلے ہی جو ہے نا عوامی ایکشن کمیٹی کی حمایت کا اعلان کر دیا تھا اور اس کے ساتھ ابھی یہ جو کل جو ان کا جو فیصلہ ہوا ہے آل پارٹیز کانفرنس میں جو اعلامیہ جاری کیا ہوا ہے اس میں ہمارے سردار عبدالقیوم نیازی جو پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کا صدر ہیں انہوں نے اس میں شرکت بھی نہیں کی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے اور عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مکمل اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے. ہمارے قائد عمران خان نے پہلے ہی اس کی وہ کیا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو عوام کے حقوق کی کوئی بھی جو تحریک ہوگی اور وہ اس تحریک کے اندر پاکستان تحریک انصاف اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی. اور یہ اپنی اب ساری جماعتیں جو ہے نا وہ اپنی ناکامی نااہلی جو ہے نا چھپانے کے لیے وہ اکٹھے ہو کے
عوامی ایکشن کمیٹی جو عوام پہ مشتمل ایک کمیٹی ہے، وہ لوگوں کے حقوق کی انہوں نے لڑائی بہتر انداز میں لڑی ہے، اور آٹا سستا کروایا، بجلی سستی کروائی، اور جتنے بھی ڈیمانڈز ہیں ہم مکمل طور پہ ان کے شانہ بشانہ اس تحریک میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور انہوں نے اگر انوار سرکار نے جو جعلی اور فرضی جو حکمران آزاد کشمیر کے عوام پہ جو مسلط کیا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ریاست آزاد کشمیر کو انوار الحق کی وجہ سے ریاست کو خطرہ ہے، اور اس نے ایک فوج ظفر موج اور ایک اشرافیہ کا جو راج ہے آزاد کشمیر کے اندر، اس سے ریاست آزاد کشمیر کو خطرہ ہے. عوامی ایکشن کمیٹی سے بالکل کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ تو لوگوں کے رائٹس کے لیے بات کر رہے ہیں. وہ تو انہوں نے آزاد کشمیر کے سارے لوگوں کو وہ یکجا کیا ہوا ہے، چاہے ٹرانسپورٹر ہیں، وکلا ہیں، وہاں پہ مزدور تنظیمیں ہیں، سیاسی سماجی جتنے بھی لوگ ہیں، وہ تو سارے اس تحریک کا وہ حصہ ہیں. اور اگر اس پہ انہوں نے کوئی ظلم جبر یا ناانصافی کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ آزاد کشمیر پاکستان تحریک انصاف اور آزاد کشمیر کے عوام بھرپور ان کے خلاف جو ہے نا عوامی قوت کا جو ہے نا وہ مظاہرہ کریں گے. اچھا اعجاز بھائی صاحب، عوامی ایکشن کمیٹی کا جب 13 مئی کی کال تھی یا دسمبر والی کال تھی، جب انہوں نے انٹری پوائنٹس بلاک کیے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ آزاد کشمیر کا کوئی بھی شہری بلا تخصیص سیاسی جماعت وہ اس کال میں شریک ہوا، ان کے احتجاجی مظاہروں میں شریک ہوا، اور اس وقت سیاسی جماعتیں بالکل غیر فعال ہو چکی تھیں. اب سیاسی جماعتوں نے ایک قدم اٹھایا ہے، آل پارٹیز کانفرنس کی ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف، اور کہا ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو تقریباً ساری جماعتیں حکومت کا حصہ ہیں، پہلے یہ راجہ فاروق قادر صاحب، شاہ غلام قادر صاحب یا پیپلز پارٹی کو کہہ لیں، یہ جماعتیں تھوڑی سی ڈسٹریس پہ تھی عوامی ایکشن کمیٹی کے ایشوز پہ، لیکن اب وہ انوار حکومت کے ساتھ ہو گئی، آل پارٹیز کانفرنس سے یہ ظاہر ہوتا ہے. تو اب کیا جو حکومت ہے یا یہ سیاسی جماعتیں ہیں، یہ عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف اپنی عوامی قوت، سیاسی قوت استعمال کریں گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، یا ریاستی طاقت کو استعمال کرنا چاہتی ہیں؟ رڈول صاحب، وہ ایک مقولہ ہے کہ فلاں کوئی گروپ ڈولی اور جنج دونوں کے ساتھ ہے. یہ سیاسی پارٹیوں کی پوزیشن یہ ہے. ایک چیز میں تھوڑا سا اس سوال کا جواب دینے سے پہلے وضاحت کر دوں، یہ جو آل پارٹی کانفرنس انہوں نے خفیہ کی ہے، اس میں ان کی پارٹی پی ٹی آئی شریک نہیں ہوئی، اور انہوں نے اعلامیہ بھی جاری کوئی نہیں کیا. یہ جو خبریں اخبارات میں لگی ہیں، یہ لوگوں نے اپنے ذرائع کے ساتھ لگائی ہیں، اس پر پھر رد عمل دیا ہے. عوامی ایکشن کمیٹی نے مسترد کیا ہے بہت بری طرح، اور مختلف باقی طبقات نے بھی. عوامی ایکشن کمیٹی کے میں وہ سن رہا تھا، شوکت نواز میر کا اپنا وہ انٹرویو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ بالکل ہم بری طرح مسترد کرتے ہیں، اور میں پوری یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ 29 ستمبر کی نوبت نہیں آئے گی. یہ حکومت اس سے پہلے ہی جس طرح ماضی میں سے گھٹنے ٹیک دے گی. اور ایک اور دعویٰ انہوں نے کیا ہے کہ 90% MLAs ہمیں میسج کرتے ہیں اور ان کی ہمیں حمایت حاصل ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ماجرین کی سیٹیں ختم ہوں، اور یہ غیر ضروری چیزیں. البتہ ظاہر ہے چونکہ انہوں نے اپنی پارٹیوں کے ساتھ ایفیلیشن بھی برقرار کی جانب سے ہے، نون لیگ والے کوئی نہیں میری سنیں کرتے ہوئے. پچھلے دنوں مجھے کسی بندے نے بتایا تھا کہ ان انوار الحق کا اور یہ جو سیاسی قیادت ہے آزاد کشمیر کی پارٹیوں کی، انہوں نے مل کر اپنے وزراء کو ٹارگٹ دیا ہے کہ اب آپ بولیں اس کے خلاف، عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف سخت زبان استعمال کریں کے خلاف. بیشتر وزراء نے وہاں تو ہاں کر دی، اس کے بعد کسی نے بیان نہیں دیا. البتہ جو بیانات ان کے خلاف دیے ہیں وہ ماجرین کی سیٹوں سے جیتنے والے جو وزراء ہیں ان کو پتہ ہے پاکستان میں ہمیں اس کا اثر نہیں پڑے گا، لیکن آزاد کشمیر کے اندر سے جس بندے نے ووٹ لینا ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ فاروق قادر صاحب، شاہ غلام قادر صاحب اور اس طرح کے آزاد کشمیر کی جو باقی لیڈرشپ ہے، جو کئی بار اس بات یہ واضح کر چکے ہیں کہ یہ جو 3 روپے بجلی اور 2000 پر من آٹا ہے، یہ قابل عمل بات نہیں ہے، یہ لمبی دیر نہیں چل سکے گی. جب یہ بندے یہ بات کہتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ آزاد کشمیر کے لوگ جن کو 3 روپے بجلی سے فائدہ ہو رہا ہے اور سستے آٹے سے مستفید ہو رہے ہیں، وہ کیا عوامی ایکشن کمیٹی کو تعینات چھوڑ کر یہ سارا سسٹم دوبارہ ان کے حوالے کر دیں گے؟ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ آگے گرتے ہیں تو ان کے پیشانے ٹوٹے گی، اور پیچھے گرتے ہیں تو ان کا سر ٹوٹے گا. ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. یہ بری طرح درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں. آزاد کشمیر کی موسٹلی لیڈرشپ یہ بات چاہتی ہے کہ میکسیمم یہ جو ایکشن کمیٹی کے مطالبات ہیں ان کو حل کر لیا جائے، مطالبات مان لیے جائیں. البتہ جو مشکل مطالبات ہیں جن میں ہمیں قربانی دینی پڑے گی، وہاں بھی کوئی کمیٹی شیٹی بنا کر ان کو انگیج رکھا جائے تاکہ گلو ملو کرتے ہوئے الیکشن کا ماحول گزر جائے، اس کے بعد آنے والی حکومت دیکھ لے گی. اچھا، یہ ماحول وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں جو ان کو یہ بیانیہ بڑا سامنے آ رہا ہے سیاسی جماعتوں یا سیاسی قیادت کی طرف سے کہ ایکشن کمیٹی سے ریاست کو خطرہ ہے. کیا خطرہ ہے؟ میں بتاؤں آپ کو ریاست کو خطرہ کیا ہے.
3 مہینے کے لیے جو MLA بنتا ہے اس کے بھی کوئی 80-90 مہینہ پینشن لگ جاتی ہے. آزاد کشمیر کے صدر اور وزیر اعظم کے عہدے پر لوگ جو رہے ہیں ان کے لیے مہنگی گاڑی، اس کا ڈرائیور، پولیس اہلکار سیکورٹی کے لیے، اس کے گھر کھانا پکانے والا کوک، اس کے لیے مالی اور اسٹینوگرافر، 300 لیٹر پیٹرول اور کم از کم 5 سے 6 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ ملتی ہے. آزاد کشمیر 10 اضلاع پر مشتمل ہے جہاں 10 DC ہونے چاہیے، انہوں نے 30 DC بنا کر پروموٹ کر کے بیٹھائے ہوئے ہیں. 20 فالتو جو بنائے ہوئے ہیں. اچھا، آزاد کشمیر میں 10 اضلاع ہے تو 10 SP ہونے چاہیے نا، 30 سے زیادہ تعداد ہے SPوں کی. ڈپارٹمنٹ آزاد کشمیر کے 20-22 ہیں، 30 سیکٹری انہوں نے بیٹھائے ہوئے ہیں اور ایک سیکٹری 5-6 لاکھ تنخواہ تو اس کا حق بنتا ہے. ایک گاڑی اس کو انٹائٹل ہے، یہ 4 گاڑیاں اس کے گھروں میں کھڑی ہیں، دفتر میں الگ گاڑی، گھر میں الگ گاڑی، بچوں کے لیے لانے کے لیے الگ گاڑی. اچھا یہی نہیں، ظلم دیکھیں، 3 کمشنر ہیں آزاد کشمیر میں جس کے لیے 3 DIGs اور 3 کمشنر چاہیے نا. 10 DIG اور 10 کمشنر ہیں آزاد کشمیر کے اندر. آپ مجھے بتائیں، کراچی 3 کروڑ آبادی والا شہر ہے جس کو کنٹرول کرنے کے لیے 7 DC ہیں، تو اوسطاً اگر 3 کروڑ آبادی کو تقسیم کریں تو کوئی 50 لاکھ تو بنتی ہوگی نا، 40-50 لاکھ. مسعود الرحمان صاحب تو میں جس ضلع میں رہتے ہیں اس کی 3 لاکھ آبادی ہے اور DC صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑی کراچی کے DC سے مہنگی استعمال کرتے ہیں، تنخواہ ان کی ایگزیکٹو الاؤنس کی مد میں اس سے بھی زیادہ ہے. اور ظلم یہ ہے کہ ان کے نیچے 5 تحصیلیں ہیں جہاں AC بیٹھے ہوں اور ایک حلقے میں ایک تحصیلوں میں 50,000 کی آبادی بھی نہیں بنتی. اب یہ ہے آزاد کشمیر. ایک اور المیہ میں آپ کو تو پچھلے عرصے میں ایک یونیورسٹی بنی تھی، میں اس کا نام نہیں لیتا، وہاں 240 پوسٹوں پر تقرریاں ہوئیں جن میں سے 180 تقرریاں ایک ہی خاندان کی کر دی گئی تھی. خاندان سے مراد کو برادری نہیں ہے، منظور نظر لوگوں کی، ریاست کو اس سے کیا خطرہ ہے؟ منظور نظر لوگوں کو. اب آپ مجھے بتائیں، جب GB میں 15 لاکھ آبادی کو وزیر اعلیٰ، گورنر اور چند وزراء بھی انہوں نے دے رکھے ہیں، اور دنیا بھر میں بہت ساری ایسی ریاستیں ہیں جو آزاد کشمیر سے بھی چھوٹی تعداد میں ہیں، ان کو بھی ظاہر ہے یہ انتظامی اس طرح کا سیٹ اپ ہے لیکن چھوٹا ہے. آزاد کشمیر میں 1,30,000 ملازمین بھرتی کر دی ہیں انہوں نے، جو سارا بجٹ یعنی آزاد کشمیر کا اس نان ڈیولپمنٹ کاموں پر خرچ ہو رہا ہے. اس دفعہ کا 3 خرب 10 ارب کا بجٹ میں سے 2 ارب. سوال بڑا سادہ ہے، عوامی ایکشن کمیٹی سے ریاست کو کیا خطرہ؟ عوامی ایکشن کمیٹی سے ان کی وہ مراد جو یہ لے رہے ہیں اس کو خطرہ ہے. اسی لیے آپ کے کان میں، میرے کان میں، یا اپنے منظور نظر یا اپنے کارکنوں کے کان میں یہ بات ڈال رہے ہیں کہ آپ یہ ہوا کھڑا کریں کہ نظام کو خطرہ ہے، جی سیٹ اپ ختم ہو جائے گا، جی فلاں فلاں ہوگا. جناب کوئی سیٹ اپ کو خطرہ نہیں ہے، ان کی مراد کو خطرہ ہے، ان کی جو پنشنیں ہیں ان کو خطرہ ہے، ان کی جو گاڑیاں ہیں ان کو خطرہ ہے، ان کے گھروں میں جو انہوں نے دفاتر سے اٹھا کر چپراسی اور اس طرح کے لوگ اپنے گھروں میں کام کرنے کے لیے منتقل کیے ہوئے ہیں، اس نظام، ان کی اس مراد کے نظام کو خطرہ ہے. آزاد کشمیر کہیں نہیں جائے گا، انتظامی سیٹ اپ بھی اسی طرح رہے گا، صدر بھی رہے گا، وزیر اعظم بھی رہے گا اور چند وزراء بھی رہیں گے. ظلم دیکھیں. راٹھور صاحب، یہ مسعود الرحمان صاحب وکیل ہیں. پاکستان میں قانون بنا ہوا ہے کہ آپ کل اسمبلی کے، کل پارلیمنٹ کے 11% ارکان کے برابر کابینہ بنا سکتے ہیں، اسے زیادہ نہیں بڑھ سکتے. آزاد کشمیر والوں نے پہلے اپنی من مرضی سے اپنی دنیا بسائی ہوئی ہے. انہوں نے پہلے 30% کی یاد رکھی کہ 30% رکھیں گے جی، بعد میں آگے جب انہوں نے دیکھا یہ لوگ راضی نہیں ہو رہے، وہ بھی ہاتھ ختم کر کے اب 53 ارکان میں سے 40 لوگ، صدر سے لے کر مشیر سے لے کر صدر تک 40 لوگ کم از کم ہیں جو انہوں نے وزیر مشیر بنائے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیں، آزاد کشمیر کے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ سے جو عدد و شمار جاری ہوئے ہیں، 1 کروڑ 80 لاکھ روپیہ ایک سال کا ایک منسٹر کا تنخواہ اور امرات کی مد میں خرچہ ہے. صرف منسٹر کا یا اس کے سٹاف کا بھی؟ میں کہتا ہوں منسٹر کے آس پاس سٹاف 2-3 لوگ ہوتے ہیں نا، اس کے دفتر شامل نہیں ہے، اس میں اس کا دفتر اس میں شامل نہیں ہے. منسٹر اور اس کا پرسنل جو 1-2-4 لوگوں کا سٹاف ہوتا ہے. جب صورتحال یہ ہو تو پھر ظاہر ہے نظام کو تو خطرہ ہے نا. وہ نظام جس نظام سے یہ مستفید ہو رہے ہیں، اس نظام کو کوئی خطرہ نہیں ہے. جو عام آدمی کو ظاہر ہے وہ جو چیزیں مل رہی ہیں اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ دیکھیں نا، آزاد کشمیر بس چھوٹا سا خطہ ہے. ہمارے ہاں انہوں نے بڑھاتے اپنے منظور نظر لوگوں کو بٹھا کر اپنا ٹیکا اور روب جمانے کے لیے 10 اضلاع بنا دیے ہیں. ابھی تو پچھلے عرصے میں کچھ 2-3 اور ہمارے بہت سارے MLAs
اور باعث لیڈر ہیں جو کہہ رہے تھے ہمیں موقع ملتا تو ہم ایک اور ضلع بناتے، ایک ضلع بناتے. کسی ایک لیڈر سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کوئی خواہش، اس نے کہا جی ایک خواہش میری باقی رہ گئی کہ میں ضلع نہیں بنا سکتا. یعنی حلقے کو ضلع بنانا چاہتے ہیں. ظلم دیکھیں، یہی نہیں، آزاد کشمیر کے سارے ادارے، آزاد کشمیر کے سارے ادارے انہوں نے غیر فعال کر دیے ہیں. پبلک سروس کمیشن کام کرتا ہے 7 ارکان پر مشتمل، اس کا عملہ یعنی سٹاف 6 ممبران اور 1 چیئرمین ہوتا ہے. انہوں نے ٹوٹل 4 بھرتی کی اور اس کو بھی غیر فعال کر کے آج مجھے اطلاعات کسی نے بتائی تھی کہ آزاد کشمیر بھر میں 300 اڈاگ لیکچر بھرتی کرنے کے لیے مختلف سینٹروں میں انہوں نے ٹیسٹ انٹرویو رکھے ہوئے ہیں. نہیں یہ پابندی یہ دیکھیں الیکشن کی کس کی پابندی؟ ہائی کورٹ کی طرف سے جو لگی ہے. ہائی کورٹ کی وہ پابندی پچھلے دنوں ختم ہو گئی تھی میرے خیال میں. آج ہو رہے ہیں آج ٹیسٹ انٹرویو ہو رہے ہیں. ٹیسٹ انٹرویو کر کے پبلک سروس کمیشن جو ریکروٹمنٹ کے لیے انہوں نے میرٹ بنانے کے لیے بنایا ہے اس کو غیر فعال کر کے وزراء کو انہوں نے کوٹا دے دیا ہے جو اپنے اپنے حلقے میں اڈاگ لیکچر بھرتی کریں، اور ایک اندازے کے مطابق 350 اسامی لیکچر کی خالی ہے جس میں اڈاگ لوگوں کو لگائیں گے. یہ وہ نظام ہے. اس میں ایک میں گزارش کر لوں عویس صاحب نے، یہ وہ نظام ہے جو خطرہ ہے. پی ٹی آئی کو انہوں نے دعوت ضرور دی تھی، پی ٹی آئی نے اس کی بائیکاٹ کیا ہے. پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا اور قیوم نیازی صاحب کی جو ہے نا پریس ریلیز بالکل انہوں نے جاری کی ہے. انہوں نے حمایت کا اعلان کر دیا. انہوں نے اس کی مذمت کی ہے جو اے پی سی نے جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور عوامی ایکشن کمیٹی کے جتنے بھی طالبات ہیں ان کی انہوں نے بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر اگر گورنمنٹ نے، انوار سرکار نے اگر آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، ظلم یا انہوں نے جبر کرنے کی کوشش کی تو بھرپور طریقے سے ہم اس کے عوامی ایکشن کمیٹی کی حمایت کریں گے. رائے صاحب آپ چونکہ پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق ہے، پی ٹی آئی عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف آ گئی ہے جبکہ باقی ساری جماعتیں دوسری طرف چلی گئی ہیں، باقی بھی اندر خانہ ملی ہوئی ہے اس کے ساتھ. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں پی ٹی آئی اور عوامی ایکشن کمیٹی، اگر عوامی ایکشن کمیٹی انتخابی عمل میں شریک ہوتی ہے تو اتحاد کا کوئی امکان؟ نہیں، اس طرح کی تو کوئی بات نہیں ہے. بنیادی طور پہ امکان میں پوچھ رہا ہوں، نہیں کوئی اس طرح کی وہ بات ہے کہ اس میں کیا صورتحال بنتی ہے. لیکن بنیادی جو اس وقت جو ہے نا عوامی ایکشن کمیٹی کے جتنے بھی مطالبات ہیں وہ عوامی مطالبات ہیں، عوام کے بنیادی حقوق سے متعلقہ ان کے مطالبات ہیں. تو ہم بھرپور طریقے سے ان کے مطالبات کی حمایت کرتے ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی الیکشن لڑتی ہے نہیں لڑتی ہے وہ اس حوالے سے کیا کرتے ہیں، ان کی اپنی کور کمیٹی ہے، وہ فیصلہ کریں گے. پھر کہیں اگر کوئی بات ہو سکے آپس میں، اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں تو سیاست کے اندر بات چیت کا عمل تو چلتا رہتا ہے. تو اس حوالے سے یہ تو بہت قبل از بات ہے کہ میں اس حوالے سے کوئی بات کہہ سکوں. بہت شکریہ رجا مسعود الرحمان ایڈوکیٹ صاحب، بہت شکریہ اعجاز بھائی صاحب. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. آج ہم نے مختلف ایشوز پہ بات کی، عوامی ایکشن کمیٹی اور سیاسی جماعتیں جو مین سٹریم 3 بڑی سیاسی جماعتیں، ایک فارورڈ بلاک ہے پی ٹی آئی کا جو حکمران اتحاد کا حصہ ہے، بلکہ میجر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا وہ حصہ دار ہے. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر، ان 3 جماعتوں نے مل کر ایک عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف مہم شروع کی ہے، اور ایک خفیہ جو ہوئی ہے ان کے درمیان آل پارٹیز کانفرنس، اور اب یہ مل کر کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے مقابلے میں عوامی ایکشن کمیٹی اور پی ٹی آئی ایک پلیٹ فارم پر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں. اس پہ ہم نے بات کی. اس کے علاوہ ہم نے بات کی جو آزاد کشمیر میں موسم کی وجہ سے سیلاب اور کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے جو تباہی ہوئی، اس کے اوپر آزاد کشمیر حکومت کیا کر رہی ہے، آزاد کشمیر حکومت کے کوئی اقدامات نظر آئے یا نہیں آئے، اس پہ ہم نے بات کی. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. آج انشاءاللہ تعالی جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.